नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सबरंग टीवी का प्रोग्राम बात तो सच्चे के साथ सलीम अहमद मलिक एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और हमारी कोशिश है कि अपने इस प्रोग्राम में वो सच्ची बातें की जाए या ऐसे हकायक आपके सामने लाए जाएं जो आप ये समझते हैं कि वो उस पर बात करनी चाहिए। अगर आज हम बात करें तो एक पंजाब ओवरसीज कमीशन जो नवाज शरीफ हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की दाद रसी के लिए बनाया, और जब ये कमीशन बनाया गया तो एक बड़ी दहाड़स बनी कि इसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के दरीना मसाइल हैं उस पे वो ना सिर्फ हल होते हुए नजर आते हैं, बल्कि वहाँ पे जो कब्जा माफिया है वो अगर इस किस्म की इमलाक पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से पाकिस्तान में बनाते हैं तो उन पे किसी किस्म के नाजायज कब्जे या इस किस्म के ग्रोह बंदी जो है जिसमें एक ताकतवर माफिया शामिल है, जिसमें हुकूमती कारिंदों और मुतलका पुलिस की भी उनको सरपरस्ती हासिल होती है, तो हम ये समझते हैं कि ये कमीशन पंजाब ओवरसीज कमीशन जो है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक आवाज बन सकता है। लेकिन देखने में ये आया है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स जब ओवरसीज कमीशन को दी गई, पंजाब ओवरसीज कमीशन को, और उस पे ना सिर्फ कोई ऐसा इकदाम नजर नहीं आया जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों की मजबूरियों का और नाइंसाफियों का अजाला हुए। अगर हम एक हालिया एक ऐसी चीज देखें जिसको ओवरसीज पंजाब कमीशन के हवाले किया गया था, और वो लाहौर के एक बहुत ही गुंजान और एक बहुत महंगे इलाके लिबर्टी एवेन्यू पे वाक़े हसन टावर जो है, वहाँ पे एक साहब ने वहाँ पे एक दुकान ली, और वो उनकी दुकान के सामने जो उस पूरे सेंटर का, उस पूरे जो वहाँ ये जो मरकज है हसन टावर, इसका जो मालिक है उसने उस दुकान के सामने तकरीबन 8 साल से गैर कानूनी वहाँ पे इश्तिहार और बैनर लगाए हुए थे। और जब दुकानदार ने, जो कि उसका असल मालिक है, जिसने अपने खून पसीने की कमाई अमेरिका से वो भेजता रहा और वो अपने सपने कम करते करते उस दुकान के लिए हुसूल के लिए अपनी सारी जायदाद भेजता रहा, और देखने में ये आया कि 8 साल बाद जब ओवरसीज कमीशन को जब ये मुकदमा दर्ज किया गया, और इस मुकदमे की जो कंप्लेंट आईडी थी वो 6201 थी लाहौर में, और जब ये मुकदमा दर्ज किया गया 6201 पंजाब ओवरसीज कमीशन में, तो नजर ये आ रहा था कि जिस साहब की ये दुकान है, जिस ओवरसीज पाकिस्तानी की, उसको इंसाफ मिलेगा, और वो जो जबरदस्ती के उसकी दुकान के आगे वो इश्तिहारात की भरमार और जो गैर कानूनी बैनर लगे हुए हैं जिससे उसके दुकान की जो वैल्यू है उस पर भी असर पड़ रहा है, तो हम ये समझ रहे थे कि उसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब वो साहब अपनी ये दाद और अपनी ये कंप्लेंट 6201 लेकर जब मुतलका जगह पहुंचे, तो वहां पे जो तरीका वारदात था या जो इंसाफ देने का जो तरीका राइज था, वो अंग्रेजों के जमाने से भी पहले शायद कोई ऐसा तरीका हो जिसमें एक एसपी वहां पे बैठा हुआ था और उसने ये देखा कि वहां पे जो मुखालिफ ग्रुप है जिसने वहां पे बैनर लगाए हुए थे दुकान के सामने, वो गैर हाजिर था, और उसकी गैर हाजिरी पे उस एसपी साहब ने उनके हक में फैसला दे दिया और अदालत बर्खास्त कर दी। और ये इस किस्म की अंधी अदालत और अंधे फैसले और अंधा कानून एक एसपी के हाथों जिस तरह रुस्वा होता हुआ नजर आया, और जिस तरह उस फरीकैन में से एक फरीक के ना होने के बावजूद उसके हक में फैसला दे दिया गया, इससे पंजाब ओवरसीज कमीशन की जो अफादियत थी उस पे यानी एक धब्बा सा लग गया। और अगर इस तरह के फैसले बगैर किसी अदालत के एक मुतलका इलाके का एक एसपी जो है वो सादर फरमाएगा, माँ सिवाय इसके कि उसको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था और वहां पे उस पे जरा होती और उस कोर्ट के जज साहब कोई फैसला सादर फरमाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पंजाब ओवरसीज कमीशन जो कि एक बड़ी मुद्दत के बाद बनाया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की दाद रसी और उनको इंसाफ दिलाएगा, अगर उस कमीशन में कंप्लेन दाखिल करने के बाद कंप्लेन नंबर 6201 जो पंजाब लाहौर में
دائر کی گئی تھی اس کا فیصلہ ایک ایس پی ایک ایسے انداز میں دے گا جس میں مخالف فریق بالکل غائب ہے اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے، تو پھر تو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں شاید انصاف نام کی کوئی چیز جو ہے وہ ہے نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب بین الاقوامی ادارے اور مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز جب پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کرتی ہیں اور جب حکومت پاکستان ان سے قرضے مانگتی ہیں اور جب وہ پاکستان کہ یہ حقائق دیکھتے ہیں تو وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ ہم دے تو دیں گے، لیکن اگر پاکستان میں ایک عام آدمی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ایک اوورسیز پاکستانی جو کہ بڑے حق حلال سے اپنے پیسے کماتا ہے اور بڑی ہی محنت سے ان پیسوں سے اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے جس علاقے سے آیا ہے وہاں پہ وہ کوئی جائیداد بنا لے، اور اگر وہ ایسے کسی مرکز میں جو تجارتی امور پہ یا تجارتی پرپس پہ وہاں پہ کوئی خریداری یا دکان یا اپارٹمنٹ یا پلاٹ لیتا ہے، اگر اس کے فیصلے اس طرح آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانی واپس آ کے اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی یہ بتائے گا کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان پوری دنیا میں جو ان کے این آر آئی ہیں جنہیں وہ نان ریزیڈنٹ انڈین کہتے ہیں ان کو وہ انتہائی ایسی فیسلٹیز دیتا ہے اور وہ آسان یعنی پلاٹ اور ایسی جگہیں دیتا ہے، اور بلکہ ان کے لیے ایک اسپیشل فورس بنائی گئی ہے جو ان کی داد رسی کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں اور یہ پنجاب اوورسیز کمیشن کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ معاملہ بالکل الٹ ہے، اور اگر ایک ایس پی صاحب اپنی اندھی کچہری لگا کے اپنے دماغ کے اندھے فطور سے یعنی منصفانہ فیصلہ دینے کے بجائے ایک ایسا فیصلہ دیتے ہیں اور اس شخص کے حق میں دیتے ہیں کہ جو وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو پھر اس کی شفافیت اور اس کمیشن پہ کون اعتبار کرے گا؟ کون اوورسیز پاکستانی پنجاب اوورسیز کمیشن پہ اعتبار کرے گا؟ پنجاب اوورسیز کمیشن جو ہے اس کے وائس چیئرمین جو ہے وہ امریکہ میں ہمارے بڑے ممتاز کاروباری سماجی اور سیاسی شخصیت، وہ یہاں سے نامزد کیے گئے تھے اور امریکہ بھر میں خوشی کا اظہار کیا گیا تھا کہ نواز شریف حکومت نے کم از کم ایک ایسے شخص کو جس نے اپنی زندگی کے 2 سے 3 دہائیاں اوورسیز میں گزاری ان کو جب وائس چیئرمین نامزد کیا گیا تو امید ہو چلی تھی کہ چونکہ وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل، ان کے حالات، ان کے مصائب، ان کے خوشی غم سے نہ صرف وابستہ رہا ہے بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ انہیں کتنی مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہمارے وائس چیئرمین پنجاب اوورسیز کمیشن کے جو کہ نیو یارک سے نامزد ہوئے اور وہ یہاں جب بھی تشریف لاتے ہیں امریکہ میں خاص طور پہ نیو یارک میں اور دوسری ریاستوں میں وہ مختلف محافل میں جا کے پنجاب اوورسیز کمیشن کے سلسلے میں شکایات بھی سنتے ہیں اور اس کے ازالے کے لیے وہ یقین دہانی بھی کرواتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں ایک عام پاکستانی کے ساتھ جیسا کہ کمپلینٹ نمبر 6201 میں ہوا، اگر اس قسم کے فیصلے آئیں گے جس میں طاقتور کو کسی بھی منشا پہ، کسی بھی ایما پہ، کسی بھی خفیہ ہاتھ کے طور پہ اس کے حق میں فیصلہ آ جائے گا اور اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ آنکھیں ملتا ہی رہ جائے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر اس قسم کے کمیشن کی شفافیت پہ کون شک نہیں کرے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ کیا کوئی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مذاق ہے؟ کیا یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ذہنی سزا دینے کے لیے بنایا گیا ہے؟ کیا یہ ادارہ جو کہ پنجاب کے نام سے وابستہ ہے، پنجاب کی حکومت کا نامزد کردہ کمیشن ہے، لیکن کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ ادارہ اوورسیز پنجابیوں کو صرف اس لیے یعنی بنایا گیا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کی وہ معصومانہ شکایات کو سنیں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہوئے ان کے تمام جو فیصلے ہیں، جو ان کی حقیقی فیصلے ہیں اور ان کی جو جائیدادیں ہیں ان پہ اس طرح ان کے خلاف فیصلے آئے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پنجاب کمیشن کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور وہ تمام لوگ جو پنجاب اوورسیز کمیشن کے نمائندے ہیں، اس میں پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے بھی کچھ اراکین ہیں،
اور جب وہ پاکستان سے باہر مختلف اوورسیز کنٹریوں میں جاتے ہیں اور پاکستانیوں کی محافل میں تشریف لاتے ہیں تو وہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ ادارہ پنجاب اوورسیز کمیشن یہ ایک عام پاکستانی کی داد رسی کرے گا. لیکن نظر یہ آ رہا ہے، اس قسم کی کچھ مثالیں ہمارے سامنے آئیں جہاں پہ پاکستان میں یعنی ان کے گھروں میں کچھ لوگ قابض ہو گئے اور دیکھا کہ ان قابض افراد کے پیچھے وہ متعلقہ علاقے کے جو تھانے کچے تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. اور اس بتہ گری میں آگے اگر ہم دیکھا تو قانون کے رکھوالوں کے ساتھ عدالتوں میں جو لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ جج صاحبان کی مٹھی گرم کرتے نظر آتے ہیں. اگر یہی کچھ اگر کمیشن کے نام پہ ہونا ہے اور پنجاب اوورسیز کمیشن کے نام پہ ہونا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پاکستان کا بہت سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے، وہاں یہ کمیشن بھی جو ہے اس تنزلی میں ایک نئے باب کا اضافہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ تمام چیزیں جس میں ایک پاکستانی اور ایک اوورسیز پاکستانی کے مصائب کو دور کر سکیں، ہمیں اس قسم کے کمیشن اس قسم کے اداروں کا خیر مقدم کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بطور اوورسیز تارکین وطن پاکستانی چاہے وہ امریکہ میں بستے ہیں، کینیڈا میں، مڈل ایسٹ میں یا یورپ میں، وہ جب اپنے مصائب کو پاکستان کی متعلقہ قونصلیٹ یا سفارت خانوں تک بھی لے کے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی ان کو ہری جھنڈی ہی ملتی ہے. اور دوسری طرف جب وہ پنجاب اوورسیز کمیشن یا اس قسم کے دیگر کمیشن جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، جب وہاں پہ اپنی درخواست دائر کرتے ہیں، اپنے لیے انصاف کا دروازہ کھٹکاتے ہیں تو وہاں سے بھی ان کو بند دروازہ اور اندھیری گلی جو ہے اس طرف ان کو دھکیل دیا جاتا ہے. اب سوچنے کا وقت یہ ہے کہ جہاں نواز شریف حکومت پہ بہت سارے مصائب ہیں، بہت سارے سیاسی مخالفین ان پہ تیر برساتے نظر آتے ہیں اور کچھ بلے بازی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس قسم کے کمیشن اور خاص طور پہ اگر کسی صوبے نے ایسا کمیشن بنایا ہے جیسا کہ پنجاب اوورسیز کمیشن، انہیں چاہیے کہ اس میں بہتری لائیں اور اس کی شفافیت کو اس قدر اونچا کریں اور اس کا معیار اس قدر بنائیں کہ ایک اوورسیز پاکستانی جو کہ جملہ طور پہ تقریباً 18 سے 20 بلین ڈالر زر مبادلہ پاکستان روانہ کرتے ہیں، ان کے چھوٹی چھوٹی مشکلات، ان کے چھوٹے چھوٹے مصائب کا پاکستان میں ان کے شہروں، ان کے قصبوں، ان کے دیہاتوں میں اس کا ازالہ ہونا ضروری ہے. نہیں تو لوگ دوبارہ یہی سوچیں گے کہ انہوں نے اگر پاکستان کو اتنی رقم بھیجی یا پاکستان میں جا کے اگر انہوں نے یہ جائیدادیں اور یہ تجارتی مراکز میں اگر انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ ان دکانوں پہ، ان پلاٹوں پہ کرنی اور بعد میں اس پہ ایک قبضہ مافیا یا اس قسم کا طاقتور عناصر جو کہ ان کی دکانوں کے آگے زبردستی اپنے اشتہارات اور بینر تک لگا لیتے ہیں اور وہ اس دیدہ دلیری سے یعنی وہ بینر جو ہے اس کو ہٹاتے نہیں ہیں، بلکہ جب وہ درخواست گزار اپنی درخواست لے کر جب اوورسیز کمیشن میں جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ایک ایس پی صاحب کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ایس پی صاحب وہاں پہ مجسٹریٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی منشا یا اپنے تعلقات پہ یا پیچھے سے جو بھی اس کے خفیہ ہاتھ اس کو یعنی جو کچھ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو وہ ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. قانون نام کی چیز شاید اس مجسٹریٹ یا اس ایس پی کے دماغ میں نہیں ہوتی، اور اگر اس طرح کے فیصلے جس میں مخالف فریق غیر حاضر ہے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو پھر جہاں پاکستان کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے تو وہاں پہ یہ پنجاب اوورسیز کمیشن کی یہ نام نہاد عدالتیں اور یہ نام نہاد ایس پی صاحبان اور یہ مجسٹریٹ حضرات یہ بھی پھر پاکستان کو اس تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہیں جو آج اجتماعی طور پہ پاکستان میں ایک برائی بن چکی ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے وہ تمام مسائل جس میں ہم ان کی داد رسی کر سکیں یا ان کے وہ مصائب اس میں سے اگر ہم کچھ پل بھی ان کو وہ سعادتیں دے سکیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بطور صبرن ٹی وی اپنا کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے. اور حاضرین اس پہ ہم یہی کہیں گے کہ ہم خاص طور پہ پنجاب حکومت اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ محترم جناب شہباز شریف صاحب سے یہ درخواست کریں گے
کہ اس قسم کے اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات جو کہ پنجاب اوورسیز کمیشن کے تحت وہاں پہ درج ہوتی ہیں، ان شکایات کو ایمانداری اور حقیقت پہ ان پہ فیصلے کیے جائیں، اور اگر وہ اس طرح کے فیصلے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف ملتا نظر آئے گا تو اس سے نہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کی قد و قامت اور ان کی ساکھ میں اضافہ ہوگا، بلکہ وفاقی حکومت جو ہے اس کو بھی اپنی ذمہ داری جو ہے اس سے مبرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہے، اور خاص طور پہ وہ جو جب اپنے حق حلال کی کمائی سے پاکستان میں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اگر وہاں پہ ان کی داد رسی چاروں صوبے کے وزیر اعلیٰ اور ان کے کمیشن اور وفاقی حکومت جب انصاف پہ مبنی ایک ایسی عدالت لگائے گی جہاں پہ انصاف کا بول بالا ہوگا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نہ صرف پنجاب اوورسیز کمیشن کا بھی بول بالا ہوگا اور وفاقی حکومت کا بھی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس پہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ بطور اوورسیز پاکستانی ان کے مسائل پہ کوئی چینل بات کر سکتا ہے۔ اگلے ہفتے ایک نئی سوچ، نئی کہانی، نئی جدت کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ دنیا بھر کے تمام ناظرین کو سبرنگ ٹی وی کی جانب سے اللہ حافظ۔